वैसे ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ, रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। किस्सा चल रहा था जादूगरों का। तो वो ईमान ले आए और उन्होंने ये अल्फाज के, ये कलमात के कि क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, कि हम रब्बिल आलमीन पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। अब फ़िरौन उनसे कह रहा है कि आमन तो बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम। फ़िरौन ने उन्हें कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। यकीनन ये तुम्हारी साजिश थी जो तुमने इस शहर यानी दारुल सल्तनत में की है, ताकि उसके बाशिंदों को यहाँ से निकाल दो। फिर आगे से कहता है कि फसौफ तालमून, कि जल्दी तुम्हें अंजाम मालूम हो जाएगा। अब उसने सज़ा दी ये जादूगरों को। अच्छा, असल में वो ये कि उसको बड़ी तकलीफ़ हुई ना कि जादूगर तो उसकी फ़ेवर में थे और वो मूसा अलैहिस्सलाम पर और उनके अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। तो उसने उनको सज़ा क्या दी, लाउक़तियन्ना अयदीकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ़, कि मैं तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से काट दूंगा, फिर तुमको सूली चढ़ाऊँगा। अब जादूगर क्या कहने लगे, जादूगर कहने लगे कालू इन्ना रब्बिना मुनक़लिबून, कि हम यकीनन अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यानी अगर अब तो हमें सज़ा भी दे दे या कुछ भी कर दे, एटलीस्ट हमने मर के भी अपने रब के पास जाना है। तो इनकी मौत के बारे में जो है ना, वो सारे के सारे देखें, उलमा ये बात कहते हैं कि ये कितनी किस्मत वाले थे कि एक तरफ तो इन्होंने ईमान कबूल किया और अगले ही लम्हे इनको अल्लाह ने शहादत दे दिया और ये जन्नत में चले गए हैं जादूगर जो हैं। और इसमें भी देख लें कि दीन कुर्बानियाँ मांगता है और सहाबा इकराम ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम में से भी जो दीन पर चलना चाहता है उसको कुर्बानी तो यानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी किस चीज़ की? दुनियावी मुफाद की। तौहीद की दावत पर अमल करना बहुत मुश्किल है और फिर इसकी दावत देना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक हदायत पर भी रखे और तौहीद पर रखे। अल्लाह फरमाता है वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन बि आयातिना रब्बिना। अब वो कहने लगे कि और हमारी कौन सी बात तुझे बुरी लगी है कि बजुज़ इसके कि हम जब हमारे पास परवरदिगार की यानी अल्लाह ताला की तरफ से निशानियाँ आ गई हैं और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी है और उन्होंने कहा हम अल्लाह पर इन निशानियों पर ईमान ले आए हैं। तो फिर आगे उन्होंने दुआ की है रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, कि अल्लाह ताला हमें हम पर सब्र उंडेल दे और इस हाल में हमें मौत दे के हम फरमा बरदार हो। ये दुआ करनी चाहिए हर एक को कि मौत जो है ना हमेशा ईमान की हालत में आए। अगर अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देंगे तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। और ये कुरान के तमाम वाक़यात जो है ना, ये इबरत हासिल करने के लिए मेरे और आपके लिए। और ये भी बात यहाँ पर देखिए कि जब इंसान हक़ बात कहता है तो उसको सब्र भी करना पड़ता है। वक़ालल मलाउ मिन कौम फ़िरौन, तो फिर कौम फ़िरौन के सरदार फ़िरौन से कहने लगे क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा? ये ज़मीन में फ़साद फैलाते रहेंगे। युफ़सिदु फ़िल अर्ज़ि व यज़रका व आलिहतका, और तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ देंगे। तो आगे से फ़िरौन कहता है काला सानुक़त्तिलु अबनाहुम व नस्तहयी निसाहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। मैं उनके बेटों को मरवा डालूँगा और उनकी औरतों को ज़िंदा रहने दूँगा और हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। अच्छा, ये जादूगर जो है ना, इनके ईमान लाने के बाद दोबारा फिर फ़िरौन ने जो है वो ऑर्डर जारी किया
کہ بنی اسرائیل کی عورتیں جو ہیں ان کو زندہ رکھا جائے گا اور مرد جو ہے نا ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دوسری بار فرعون نے آرڈر کیا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور ایک اب۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اس کے نجومیوں نے اور اس کے کارستان جو اس کے کرتا دھرتا تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہر سال ہی قتل کرواتے رہو گے ان کے مردوں کو تو ہماری کون سنے گا اور ہماری خدمت کون کرے گا، غلام کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک سال یہ قتل کرے گا اور ایک سال چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو ہارون علیہ السلام تھے نا، وہ اس سال میں بچ گئے تھے، جس سال میں اس نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک سال بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا اور دوسرے سال میں قتل کیا جائے گا۔ پھر قالا موسیٰ لقومہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ سے یعنی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو یہاں پر زیادہ بہتر ہے، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، اور بے شک یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا۔ اچھا، وہ کیا اللہ تعالیٰ جب عاقبت بھی متقین کے لیے رکھے گا اور جسے چاہے گا زمین کا وارث بنائے گا، تو ان کی قوم جو ہے نا وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، اس ناشکری قوم نے اپنے نبی کو ہی نشانہ بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے یعنی دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین پر تمہیں خلیفہ بنا دے گا۔ فینظر کیف تعملون، اور پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید وہ کوئی نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ بنی اسرائیل کو صبر اور مصائب کی پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور فتح اور نصرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرعون کی قوم پر جب بھی کوئی عذاب آتا تھا نا تو وہ بھاگے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمارا عذاب ختم ہو جائے، ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا تھا پھر دوبارہ نافرمانیاں شروع کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی یعنی اللہ کی طرف سے وہ عذاب وغیرہ ختم، نقصان ختم ہو جاتا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کے مستحق ہیں۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اے موسیٰ اور اس کے ساتھی، یعنی جو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ اللہ تو نحوست تو اللہ کے یہاں ان کی اپنی تھی، اللہ کہتا ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کے حکموں سے انکار کرتے تھے۔ اور نحوست کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نشانہ کس کو بنا رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، کہ تمہارے اس نئے دین کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبتیں سہنی پڑ رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آیَاتٍ، نیز وہ موسیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے بھی جو معجزہ تو ہمارے پاس لائے گا ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے بھی جو ہے یہ جادو کے ہی چکروں میں تھے اور آپ بھی یہ معجزے کو جادوئی قرار دے رہے تھے کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے، ہم پہ جادو کرنے کے لیے کچھ بھی تم لاؤ گے۔ حالانکہ اللہ کے نبیوں کو تو معجزات ملتے ہیں، ان کو یہ تھوڑی ملتا ہے کہ وہ جو ہے کسی طرح کے اس میں مبتلا ہو، یعنی کہ سحر میں یا جادوگر کے پیچھے چلے یا وہ کام کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اب یہ جو قوم
فرائنا تھی اس پر اللہ نے کون کون سا عذاب دیا یہ پتہ چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے آخر میں ہم نے ان پر طوفان والجرادہ ٹڈیاں والقملہ جوئیں والضفادع اور مینڈک والدامہ اور خون کا عذاب، خون کی بارش بھی ہوئی تھی ان پر، آیاتی مفصلات کا عذاب ان کو مختلف وقت میں نشانیوں کے طور پر بھیجا۔ فاستکبروا پس پھر بھی یہ کیا کرتے رہے؟ تکبر کرتے رہے۔ وکانوا قوما مجرمین اور مجرمین میں سے رہے۔ یہ سارے عذاب خشک سالی کے بعد اللہ نے دیے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے اور پھر بھی تکبر کیا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، اور جب بھی کبھی ان کا کوئی عذاب آ پڑتا، کوئی گندگی آسمان سے یا کوئی اللہ کی طرف سے ان پر مصیبت آتی، تو کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ تیرے پروردگار نے جو تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد لے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، ربا کا بما عہدہ عندک، تو وہ عہد پورا کرو اور ہمارے لیے دعا کر دو۔ اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے گا تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب فلما کشفنا عنہم الرجز، اور ایک تو یہ کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ پھر جب بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم ان سے وہ عذاب اور ایک اور یعنی قسم کا عذاب آنے کی مدت ہٹا دیتے، تو وہ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ عہد شکنی کرتے تھے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، آخر کار اللہ کہتا ہے ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور اس سے لاپرواہی برتتے تھے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے یہاں پر بڑا ایک سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی آیات جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی نشانیاں ہیں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی جو گواہی دیتی ہیں، تو ہمیں ان سے غفلت نہیں برتنی۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی آیات کے مطابق، اللہ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق بہترین انداز میں گزارنے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، اور اس مشارق الارض و مغاربہا، اور جن کے مشرق و مغرب میں بھی ہم نے برکت دی ہوئی تھی، اس سرزمین کا بھی اللہ کہتا ہے میں نے ان کو وارث بنایا۔ یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ جیسے ہی قوم فرعونہ تباہ و برباد ہوئی ہے، ان کے پیچھے جتنے خزانے تھے، جتنی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام، ملک شام، برکت والی زمین جو ہے نا ملک شام کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی کہ حکومت قائم کی۔ اللہ نے جس کے مشرق اور مغرب میں برکت رکھی ہے، یہ علاقہ نا بڑا سرسبز ہے، شاداب ہے، بہت خوبصورت ہے، زرخیز ہے، اور اس میں باطنی برکات یہ ہیں کہ یہاں پر بہت سارے انبیاء یعنی بہت سارے انبیاء بھی مبعوث ہوئے ہیں، اور بہت سارے انبیاء جو ہیں ان کی قبریں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پوری تفصیل آپ نے پہلے تو پڑھی ہے نا کہ 40 سال تک یہ بھٹکتے ہی رہے ہیں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ بھٹکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ بیلوں پر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب کے سب جو بیلے باغ ہر چیز جو چڑھاتے تھے جو قوم فرعونہ
کے پاس تھی چیزیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ بہرحال جو بھی ان کی بچی کچی چیزیں تھیں نا سونا وغیرہ یہ سب چیزیں اس طرح کی، اور جو طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری پھر بعد میں بنی اسرائیل کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ پیاری سسٹرز، یہ آج کا لیسن، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اپنا تابع دار بنائے اور توحید پرست بنائے، ہمیں بھی، ہماری اولاد، زوج اور نسلوں کو بھی، ہمارے پیاروں کو بھی۔ اس کے ساتھ ہی دعا کرتی ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔